अस्सलाम वालेकुम, आदाब ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम सुखनवर के साथ आपका मेज़बान फयाज़ महमूद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमारे हो चुके हैं सुखनवर के। पेरिस में मुकीम, यूरोप में मुकीम, उर्दू लिखने वाले, अदब से मोहब्बत करने वाले लोग हमारे स्टूडियो में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और हमारे जितने भी देखने वाले हैं वो उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिला है। हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं बड़ी सीनियर शायरा हैं, एक अरसे से पेरिस में मुकीम हैं, बहुत खूबसूरत अफसाना लिखती हैं, उनके काफ़ी अफसाने आ चुके हैं, काफ़ी सारे शेरी मजमूए आ चुके हैं। उनसे बहुत सारी बातें करनी हैं उनकी शख्सियत के मुतालिक और उनके काम के मुतालिक उन्हीं से पूछेंगे, उनसे गपशप करेंगे। लोग जानना चाहते हैं उनके हवाले से क्योंकि यहाँ पर शेरी नशिस्तों में हमारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लोग उन्हें देखते हैं, उन्हें सुनते हैं, उनके प्रोग्राम उनका जो लिखा हुआ कलाम है उसको सराहते हैं। उस हवाले से भी उनसे जानेंगे उनकी जो जर्नी है पाकिस्तान से लेके फ्रांस और फिर यहाँ पे जब से मुकीम है उनका जो काम है उस पर उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शाज़ मलिक साहिबा। हम उन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत शुक्रिया शाज़ मलिक साहिबा, आज आपने अपना वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। तो शाज़ मलिक साहिबा, हमें ये बताइएगा कि आप का ताल्लुक पाकिस्तान में कहाँ से है और आप पेरिस में कब तशरीफ़ लाई? मेरा पाकिस्तान में सियालकोट से ताल्लुक़ है और एजुकेशन भी वहाँ से ही हासिल की। फिर शादी के बाद मैं 1997 में यहाँ पेरिस आई। अच्छा, यानी आपका ताल्लुक शहर इकबाल से है? बिल्कुल, बेशक जी। अच्छा। शाह साहब, ये बताइएगा कि आपने कब महसूस किया कि आपके अंदर एक तहरीक है, आप लिख सकती हैं? आपने कब महसूस किया कि आप शायरा हैं और आपकी इतनी सारी बुक्स आएंगी? आपने कभी सोचा था ये सब? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन चूंकि हमारा घर एक अदबी माहौल था घर में। अब मेरी वालदा उनको अदब से काफ़ी लगाव था और वो उर्दू अदब से, बल्कि वो टीचर थी अपनी शादी से पहले, फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दी। लेकिन अदब से लगाव यूँ रहा कि वो अखबारात, रसाइल जब होश संभाला तो मैंने घर में देखे, तो हम लोगों का वहीं से स्टार्ट हो गया था। बच्चों की कहानियाँ, अदब, रसाले, ये वो सारा कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। तो था मुझे कि मेरे माइंड में आते थे जो भी, तो बचपन से ही मैंने जो ना लिखना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी वालदा को बताना। आपका मतलब है कि अगर घर में आपके वालिदैन में कोई शख्सियत ऐसी हो जो जिसका ताल्लुक अदब से हो या कोई किसी तरीके से भी वो टच कर रहे हो अदब को, तो आपकी जो है आप उसको पिक कर सकती हैं, यानी आगे चल के आप में भी वो चीज़ मुंतकिल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि माहौल काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है फोकस अगर माहौल पे करें तो आपको अगर किताबें शुरू से पढ़ने का शौक हो गया तो फिर आप उससे अदब से जुड़ जाते हैं। अच्छा। तो अब तक कितनी आपकी शायरी बुक्स और अफसाना भी लिखती हैं? बिल्कुल जी। हमारे देखने वालों को बताएं कि कितनी बुक्स आ चुकी हैं आपकी, और बल्कि आपकी पहली किताब कब आई? पहली किताब मेरी 2015 में आई थी। दिल समंदर तो ज़ात सहरा है और साथ ही मेरा नावल रूह आशना, दोनों। अच्छा। और इसके बाद फिर अभी तक मेरी जो शेरी मजमूए हैं वो 5 शेरी मजमूए आ चुके हैं और छठे की मैं इंशाल्लाह वो भी जल्द शाया होगा। और 3 मेरे नावल हैं और चौथा कफ़से मोहब्बत भी शाया हो जाएगा सितंबर के एंड तक इंशाल्लाह, कफ़से मोहब्बत। और उसके बाद 2 मेरे अफसानवी मजमूए हैं, रोज़न ज़ीस्त है और दिल दरगाह। तो उसमें से जो एक अफसाना है परदेसी, उसको मैं उसके स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ। हाँ जी, और वो मुझे उम्मीद है कि मैं पेरिस में उसको ना करूँगी, बनाऊँगी एक शॉर्ट ड्रामा। जी, यानी आपके नावल वो मलकानी, उस पे भी मैंने सुना है कि कोई ड्रामा। जी हाँ जी, वो पीटीवी वालों ने उसकी कहानी ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तकरीबन सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, तो इंशाल्लाह वो जल्द ऑन द स्क्रीन। बड़ी खुशी की बात है, बल्कि हम ओवरसीज और खास करके
پیرس میں رہنے والوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اور جی بلکہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ خواتین کے حوالے سے کافی لکھتی ہیں، جی خواتین کے حقوق، جبکہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں، تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ، خواتین کی بہت آواز زیادہ، بننے کی، ان کے حقوق کے لیے لڑنے کی. بہت تو زیادہ، یہ آواز میں پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ بہت مدھم ہے، بالکل. لیکن آپ یہاں پہ رہ کے خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے. جی جی تو یہاں پہ ایک بڑا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے، جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے گھر سے سپورٹ ملے، ان کے لکھنے کے لیے. بلکہ آپ یہاں پہ جتنے پروگرامس ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھتی ہیں کہ خواتین بہت کم آتی ہیں. جی بالکل. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کو گھر سے سپورٹ نہیں ملتی، ایسا گھر ہی سے ہے، نکلنے پہ کئی پابندیاں ہوتی ہیں. بالکل. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اتنی بکس آ چکی ہیں، آپ پروگرامس میں بھی جاتی ہیں، فرانس میں بھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ پوری دنیا میں آپ مشاعرے پڑھنے بھی جاتی ہیں، تو آپ کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا، اور آج آپ اس مقام پہ ہیں تو اس میں ان کا کتنا ہاتھ ہے؟ بہت ہاتھ ہے ان کا. مطلب اب جب میرے بچے بڑے ہوئے، تھوڑا اسکول گوئنگ ہوئے، تو پھر میں نے نیٹ کو جوائن کیا 2007 میں. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے نثر میں تو میں نے کافی پہلے شروع کر دی تھی لکھنا، پھر اس کے بعد شاعری کے اسرار و رموز، اور اس کے بعد پھر میں نے کام شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، شوق ہے تو اس کو پورا کرو. ان کی سپورٹ تھی، اور اس سے پہلے میرے پیرنٹس کی سپورٹ تھی. میرے جو ابو ہیں وہ کافی زیادہ شروع میں مجھے بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا، اور کبھی کوئی پابندی نہیں دیکھی کہ والدین کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں تھی. اس کے بعد جب میں شادی ہو کے یہاں پیرس آئی ہوں تو بھی ملک سعید نے مجھے کوئی پابندی نہیں لگائی، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے وہ ایز اے شوہر جو ہے وہ میرا بہت خیال کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ باہر جانا ہو. ظاہر ہے وہ بزنس مین ہے اور ان کا کام ہے کہ وہ میرے ساتھ اتنا نہیں جا سکتے، تو پھر مجھے ان کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ جاؤ، یا میرے بچے اب مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ سپورٹ ہے جس کی وجہ سے میں ماشاءاللہ سے اتنا کام کر پائی اور کر رہی ہوں. بڑی بات ہے. اور الحمدللہ. بلکہ آپ خواتین کو یہ میسج بھی دیں، بلکہ ان کے جی جی ہسبینڈز کو میسج دیں کہ آپ جی جی خواتین کو جو ہے وہ ادب کے حوالے سے، لکھنے پڑھنے کے حوالے سے ان پہ پابندیاں نہ ڈالیں. دیکھیں اب دور اتنا ماشاءاللہ سے بدل گیا، اور ہم کس دور میں ادھر پیرس میں رہ رہے ہیں جہاں پہ عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں عورت کو دبایا جاتا ہے اس کو. اور ایسی کہانیاں یہاں پہ بھی ہیں کہ اگر ہم ان کو لکھنے بیٹھے تو مطلب دکھ ہوگا بہت زیادہ کہ عورت کو دبایا جاتا ہے، اس کے ٹیلنٹ کو تو بالکل ہی برداشت نہیں کیا جاتا کہ نہیں آپ کا کام صرف یہ کہ آپ بچے دیکھو، گھر دیکھو. ہاں جی سب، یعنی کہ عورت کو کچن تک محدود کر دیا گیا، حالانکہ عورت میں بہت زیادہ ٹیلنٹ. اور اب ہماری خواتین جو ہیں اپنے دائرے میں رہ کے وہ اب کام کر رہی ہیں کہ یعنی کہ کچن کا جو کھانا بنانا وہ سیل کرنا بنا کے، یہ اب ایک اچھی تھوڑی سی ہے کہ وہ بیچاری خود کرتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بھی بٹاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی عورت جو ہے وہ ایک قفس میں ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ابھی بھی کئی ایسے ایریاز ہیں جس میں بالکل ہے، خواتین کی تعلیم پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ بالکل. نہیں خواتین ہیں، ہم نے بعد میں ان کی شادی ہو جانی ہے، انہوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے. تو ابھی تک بھی پاکستان میں ایسے ایریاز ہیں جس میں یہ لیکن اب این جی اوز کچھ ہیں، ہاں جی بلکہ جیسے جدید دور آتا جا رہا ہے کافی ساری پابندیاں ہٹتی جا رہی ہیں اور لوگوں میں شعور جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. تو آپ سے مزید سوالات بھی کریں گے، آپ سے پوچھیں گے بھی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہمارے جو سننے والے، ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کو اپنا کلام سنا دیں. ایک غزل ہے وہ میں پیش کرتی ہوں. وفاؤں کی اتنی گرانی پڑی ہے، واہ وفاؤں کی اتنی گرانی پڑی ہے، محبت کی بولی لگانی پڑی ہے. واہ واہ. یقین کر رہی تھی یہ دنیا اسی پر، یقین کر رہی تھی یہ دنیا اسی پر، واہ واہ. سو جھوٹی کہانی سنانی پڑی بہت ہے. اچھے، بہت اچھے. گزاری نہ جائے کبھی جو کسی سے، واہ. گزاری نہ جائے کبھی جو کسی سے، ہمیں زندگی وہ بتانی واہ پڑی واہ ہے. واہ. بہت اچھے، بہت اچھے. نگر من کا کھولا تو دیکھا وہیں پر، نگر من کا دیر کھولا تو دیکھا وہاں پر، تیری چیز ہر ایک پرانی پڑی ہے. واہ واہ، بہت اچھے. تیری یاد پلو سے باندھی تھی جس نے، واہ.
تیری یاد پلو سے باندھی تھی جس کے، وہیں پر میری چنری دھانی پڑی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. ذرا دیکھ لو آ کے ٹوٹا ہوا دل، ذرا دیکھ لو آ کے ٹوٹا ہوا دل، یہ جھوٹی انا کی نشانی پڑی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. فقط رنج و غم سے بھری ہے یہ دنیا، فقط رنج و غم سے بھری ہے یہ دنیا، یہاں ہر قدم ایک کہانی پڑی ہے. واہ واہ، بہت اچھے. یہاں ہر قدم ایک کہانی. یہ قسمت ہماری کہاں کھینچ لائی، یہ قسمت ہماری کہاں کھینچ لائی، یہاں بات بگڑی بنانی پڑی ہے. بہت اچھے. ہوں عورت اسی واسطے شاز مجھ کو، ہوں عورت اسی واسطے شاز مجھ کو، وفا پر بھی تہمت اٹھانی پڑی ہے. واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے. شاز، یہاں پر جو خواتین پاکستان سے آتی ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ان کو کیسی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، کیسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے؟ کیونکہ جو بھی پاکستان سے آتی ہیں بیچاری گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو ان کو لینگویج پہ عبور ہونا چاہیے، ان کو اسکول جوائن کر کے، تو اس کے بعد ان کو اپنی زبان جو فرینچ لینگویج ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے، جو سب سے بڑی بات، تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں. سب سے پہلے تو اپنے ہسبینڈ جو کام پہ ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو آنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ ان کو زبان سیکھنے کی اجازت دیں بھرپور طریقے سے تو وہ پھر کوئی ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکیں گی نا. جبکہ 97 98 میں جو لوگ تھے انہوں نے اجازت نہیں دی خواتین کو جانے کی، اس لیے آج خواتین جو ہے زبان اب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستانی خواتین جو ہیں فرینچ لینگویج سے کافی نابلد ہیں، کیونکہ ان کو اجازت ہی نہیں ملتی. اسکول کیا کرنا ہے تو نے جا کے تھوڑا سا جو بس شاپس پہ چلی گئیں وہ مخصوص الفاظ، اس کے علاوہ ان کو جو روانی ہے وہ اسکول میں جا کے سیکھنے سے آئے گی. ان کو پڑھنے کا موقع دیں جو کہ نہیں دیا جاتا. اس پہ میں کہوں گی کہ زور دینا چاہیے کہ ہماری فرینچ لینگویج جو ہماری خواتین کو آنی چاہیے. اور بچے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بالکل اردو سے جو ہے نا وہ ہٹتے جا رہے ہیں، اپنی جو مادری زبان ہے وہ بالکل ہی اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنی جو ثقافت ہے اس سے بالکل جو ہے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طریقے سے انہیں اپنی اردو زبان کے نزدیک لایا جائے، ان کو اس سے جوڑا جائے دوبارہ؟ یعنی ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں اگر یہی سلسلہ چلتا رہا جیسے ابھی چل رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری آنے والی جو نئی نسل ہے اسے اردو کے کوئی لفظ بھی آتے ہوں. مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑا کام تو FP92 والوں نے کر دیا، جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے ہم لوگوں کے لیے بھی، تو جو آنے والے بچے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ وہ لازمی دیکھتے ہیں. جو بچے ہمارے پاکستان سے آ رہے ہیں، بچیاں یا یہاں کے جو بچے ہیں، وہ لازمی ان کی نگاہ سے گزرتے ہیں اور وہ مطلب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا چینل ہے پاکستان کا، تو اس میں یہ پروگرامز آ رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا ایک سٹیپ ہے جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. بالکل بالکل، ہم بچوں کو بھی لا رہے ہیں. جی جی لا رہے ہیں. جی جی. ہمارے جو ہمارے بڑے اچھے افسانہ رائٹر ہیں، کیا نام ہے ان کا، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، ان کی بیٹی سرفراز بیگ صاحب، سرفراز بیگ صاحب، جی جی جی، ان کی بیٹی شاعری بھی کرتی ہیں، جی جی جی، بڑا خوبصورت لکھتی ہیں. تو ان کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، بڑی خوبصورت باتیں. مقصد یہ تھا کہ ان کو دیکھ کے یہاں پہ جو پاکستانی بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ بھی آگے آئیں، وہ بھی لکھیں، وہ بھی اردو زبان میں جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں. تو ہماری خواہش یہی ہے کہ بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے جو اردو بالکل نہیں جانتے اب وہ اٹیچ ہوں اردو کے ساتھ. تو یہ بتائیں کہ آپ کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں، تو آپ پیرس میں آپ کی تنظیم کا کیا نام ہے اور کس تنظیم کے ذریعے سے آپ کام کر رہے ہیں؟ فرانس پاک رائٹرز انٹرنیشنل فورم ہے، تو اس پہ آپ کو پتہ ہی چند مشاعرے کیے ہیں، اس میں میرے ہسبینڈ سپورٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ لے کے مشاعرے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا پروگرام ہم کر رہے ہیں اقبال ڈے کے ساتھ لنک اپ کر کے، تو نومبر میں انشاءاللہ تعالی. تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں پر جو پاکستان ایمبیسی ہے وہ اردو کی پروموشن کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں؟ جی ہے، کر رہے ہیں کام.
ہم نے تو ان کا آج تک کوئی کام دیکھا نہیں، اردو کی پروموشن کے لیے، لینگویج کی پروموشن کے لیے اتنا نہیں، لیکن وہ مطلب آپ ان کے پاس پروجیکٹس لے کے تو جائیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ تھوڑا لنک اپ ہونا پڑے گا، ان کو اپنے پروجیکٹس دینے پڑیں گے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں. جیسے کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی سفیر پاکستان سے امجد قاضی صاحب سے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی آپ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں، ہمیں جگہ دیا کریں تاکہ ہم یہاں پہ مشاعرے کر سکیں. یا پاکستان سے ہمارے گیسٹ آتے ہیں، شعراء آتے ہیں، تو آپ ان کے اعزاز میں ہم لوگ ایک پروگرام کریں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ جب آیا آپ ہمیں آگاہ کیا کیجئے. تو میرے خیال سے یہ ہم لوگوں کا ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ اپنے پروجیکٹ نہیں ان کو بتاتے، تو اگر بتائیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ تعاون کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے؟ ہم ایک عرصے سے اٹیچ ہیں ایمبیسی کے ساتھ. بالکل ہے. مجھے دکھ بھی ہوتا ہے. آپ کو آپ جائیں نا تو آپ کو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے نہیں ہم نہیں کریں گے. آپ کو ضرور کہیں گے یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. پھر اس کے بعد مزید وہ آگے آپ یہ کریں، وہ کریں، ایسا کریں، ویسا کریں. کرتے کرتے آپ کے پروگرامس میں کوئی شاذ و نادر پروگرام ہو، ہم نے ہر پروگرام میں ان کو دعوت دی، لیکن وہ کسی حکومتی سطح پہ کچھ لابیز ہوتی ہیں یا ان کے کچھ رولز ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو ہمیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہمیں ایسا پراپر راستہ نکالنا ہوگا کہ جو امبیسی کے ساتھ ہمارا نا ادبی لوگوں کا لنک اپ ہو، تاکہ وہ بھی ہماری بات کو سمجھے اور ہم بھی ان کو اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم پروگرام ارینج کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے ادب تو ادب ہے، اس میں میرے خیال سے امبیسی کو ضرور شرکت کرنی چاہیے. ہمارے جتنے پروگرامس ہیں، چلیں ضروری نہیں آپ امبیسڈر ہی ہمارے پروگرام میں آئیں، امبیسی کا عملہ چلیں کوئی بھی جو ہے نا وہ شرکت ہونی چاہیے. تو چلیں اس پہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کس شاعر سے متاثر ہیں؟ آپ شاعری کیونکہ پاک و ہند میں آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، آپ کس شاعر سے زیادہ متاثر ہو کے؟ مجھے تو زیادہ فرحت عباس شاہ پسند تھے. جو ان کی جو انہوں نے نئی جہتیں نکالیں، وہ میں نے ان کو پڑھا کافی، شعرا کو تو کافی زیادہ پڑھا. ہاں جی، تو میں فرحت عباس شاہ سے زیادہ متاثر. اچھا جی ہاں، خیر ہر شخص کی اپنی پسند ہے نا، اپنی ان کی وہ تھنکنگ. جی جی بالکل بالکل. فرحت عباس شاہ کا ایک عہد تھا بالکل. فرحت عباس شاہ نے بہت خوبصورت کلام لکھا، بڑی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائی. ہاں جی، ادب کو بڑی نئی چیزیں جی جی، بڑی خوبصورت شاعری بھی. ہم ان کی خدمات سے انکار تو نہیں کر سکتے نا. مجھے ویسے بذات خود نہ ان کے خیالات، ان کی شاعری اٹریکٹ کرتی ہے. اس وقت کیا سمجھتی ہیں کہ جو خواتین ہیں اس میں کون اچھا لکھ رہی ہے پاکستان میں؟ کون ایسی کوئی شاعرہ جو اس وقت دور حاضر میں بہت اچھا لکھ رہی ہے؟ لیکن لکھ تو کافی زیادہ شاعرات کی بھرمار ہے. اب دیکھتے ہیں کہ شاعرات کی جو صحیح بہت خوبصورت شاعری جس کی یعنی پروین شاکر لیول پہ تو خیر کوئی بھی نہیں اس وقت، لیکن یہ ہے کہ کوئی اس لیول تک پہنچنے کے لیے نوشی گیلانی ہے جیسے. جی نوشی گیلانی کا بھی اپنا ہے جی، وہ ہے نہیں باہر. تو بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا کوئی خواتین کا اتنا کوئی خاتون اتنا زیادہ اونچا. ہاں وہ ہیں ان کا حمیدہ شاہین تو بہت اچھی مطلب سینئر شاعر ہیں. ہاں جی بہت اچھی شاعرہ ہیں، وہ کا مثال کوئی نہیں. اور اب خواتین میں کوئی ایسی شاعرہ ہے جو اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، جو حالات حاضرہ ہیں اس پہ لکھ رہی ہو؟ یا مجھے لگتا ہے کہ کومل جویا لکھ رہی ہیں. کومل جویا پڑھا ہے آپ نے ان کو؟ ہاں، کومل جویا اس ٹائم ایک ابھر کے آئی ہیں مزاحمتی شاعری جو. ہاں جی مزاحمتی شاعری. اگر اس وقت دیکھا جائے پاکستان میں تو احمد فرحات بہت مزاحمتی شاعری میں میں سمجھتا ہوں. خواتین میں مجھے لگتا ہے کہ اب کومل جویا ہیں، لیکن وہ اس لیول پہ ابھی تک نہیں ہے. آ رہی ہیں آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہیں. ایسے ہی ہاں جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے کہ پاکستان میں اکثر یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایوارڈز کی بھرمار ہو رہی ہوتی ہے، فلاں ایوارڈ. تو کیا سمجھتی ہیں کہ میرٹ ہے اس میں؟ مجھے نہیں لگتا اتنا، لیکن میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں تو بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن ان کو ایوارڈ مختص کرنا چاہیے. جو باہر ہم لوگ ہیں بیرون ملک جو شعراء ہیں یا ادیب ہیں، ان کے لیے بھی ایوارڈ ایک مختلف ایک الگ کیٹیگری میں ان کے لیے بھی ایوارڈ رکھنا چاہیے تاکہ ان کی بھی کوئی حوصلہ افزائی. کیونکہ وہ اگر ملک میں نہیں ہے لیکن وہ ملک سے وابستہ تو ہے نا، اور وہ ملک کے لیے اپنے پاکستان کے لیے شاعری بھی کرتے ہیں.
اور ان کو میرے خیال لکھتے بھی ہیں، چاہے وہ ناول ہو، افسانہ ہو، نثر کا کوئی بھی ہو، اس میں لکھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے۔ چلیں شاہ صاحبہ، اور بھی آپ سے ابھی تھوڑی دیر گپ شپ کریں گے، لیکن ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ آپ کا کلام سننا چاہیں گے۔ جی جی۔ ابھی میں نے سنایا تھا، دیکھا ہے جب سے درد کو ہم نے قریب سے، واہ، دیکھا ہے جب سے درد کو ہم نے قریب سے، لگنے لگا ہے ڈر ہمیں ہر ایک طبیب سے، واہ واہ واہ، پھر اس کے بعد کرنا سوال و جواب یہ، پھر اس کے بعد کرنا سوال و جواب یہ، راز حیات جان لو تم اندلیب سے، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ رکھنا ہمیشہ یاد کہ ہم اہل ظرف ہیں، ہوں، رکھنا ہمیشہ یاد کہ ہم اہل ظرف ہیں، ڈرتے نہیں ہیں ہم، ڈرتے نہیں ہے اس لیے اپنے رقیب سے، واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ دنیا کے سامنے تو کبھی زر کے سامنے، دنیا کے سامنے تو کبھی زر کے سامنے، کیوں سر جھکا ہے، کیوں سر جھکا ہوا یہ نہ پوچھو غریب سے، واہ واہ واہ، کیوں سر جھکا ہوا ہے یہ نہ پوچھو غریب، کیوں سر جھکا ہے یہ نہ پوچھو غریب سے۔ یہ تھوڑا سا کٹ کر دیں، اس کو نا تھوڑا ایڈٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ احساس کے ترازو میں مت تول راز عشق، احساس کے ترازو میں مت تول راز عشق، ملنا پڑے گا تجھ کو بھی ورنہ طبیب سے، واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ لکھتا نہیں وہ جھوٹ کبھی جان بوجھ کر، لکھتا نہیں وہ جھوٹ کبھی جان بوجھ کر، پوچھو ذرا یہ بات کسی بھی ادیب سے، واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ ہے شاذ تیرے پاس کوئی اسم تو بتا، واہ، ہے شاذ تیرے پاس کوئی اسم تو بتا، کیسے اتارے خود کو غموں کی صلیب سے۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت غزل تھی۔ تو یہ بتائیں کہ اردو زبان تو صاف ظاہر ہے ایک بڑی زبان ہے، بڑی لینگویج ہے، اور پوری دنیا میں بولی سمجھی جاتی ہے۔ جی جی۔ یہاں پہ آپ یورپ میں دیکھیں تو جیسے ابھی آپ کے پاس کتاب ہے، اگر آپ سفر کریں کسی بھی ٹرین میں، بس میں سفر کریں، جی جی، تو آج بھی اسی طرح کتاب جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی، ان کے پاس اگر کوئی بھی آپ دیکھ لیں کتابیں ضروری ہوتی ہیں۔ جی جی بالکل۔ پاکستان میں کتاب کیوں پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید پاکستان میں کچھ معاشی حالات کافی ڈاؤن جا رہے ہیں، لوگ اب کتاب کی طرف اتنا نہیں آتے۔ دوسرا نیٹ ہے، وہاں پہ جو کتابیں جنہوں نے پڑھنا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے اویل کر کے تو وہ اپنا ذوق، ادبی ذوق پورا کر لیں، تو اس لیے لوگ کتاب کی طرف کم آتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فرینچ لوگ جب ہم سفر کرتے ہیں سب کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، جیسا آپ نے ابھی بتایا، لیکن میرا سوال لیکن ہماری کمیونٹی ہے، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہاں پر بھی انٹرنیٹ ہے، ہاں جی، ان لوگوں نے کتاب کیوں نہیں چھوڑی ابھی تک، اور پاکستان میں کتاب کیوں ختم ہوگی؟ یہ تقریباً آپ دیکھ لیں، اگر آپ 90s میں دیکھیں جہاں پر 90% لوگ کتاب پڑھتے تھے، اب وہاں پہ میرے خیال سے 20% رہ گئے ہیں، 30% میکسیمم۔ میں خود کتابیں خرید کے لایا کرتی تھی، اتنی زیادہ کتابیں پڑھتی کہ شوق تھا کہ میں نے یہ کتابیں پڑھنی ہے، اور میں خرید کے لایا کرتی تھی جب بھی پاکستان جاتی۔ یہ اب شاید ذوق شوق ختم ہو گیا، ایک المیہ ہے ہمارا، ہاں المیہ ہے، کتاب کا المیہ، جو مزہ کتاب پڑھنے میں ہے نا، وہ اگر آپ اس میں پی ڈی ایف یا اس میں دیکھیں نا، وہ نہیں ہے۔ ہارڈ کاپی جو ہے نا کتاب کی، وہ اس کی اپنی خوبصورتی ہے، اس کا اپنا ایک مزہ ہے پڑھنے کا اور سمجھنے کا، اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو جیسے ابھی آپ کے پاس ہے، وہ ایک اپنا وہ ایک ذہنی سکون ہے اس میں۔ تو اس میں آپ ایک نظر دیکھیں گے اور آپ آگے نکل جائیں گے۔ تو میرے خیال سے اس پہ کام ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ کتاب کی طرف پلٹیں اور کتاب سے دوبارہ جڑ جائیں۔ تو پاکستان میں حالات جو کتاب کے حوالے سے وہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کتاب نہیں پڑھتے۔ آخر میں مجھے آپ بلکہ خواتین کو کوئی ایسا میسج دینا چاہیں جو اوورسیز پاکستانی خواتین ہیں جو یہاں پہ آتی ہیں،
ان کو کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں؟ یہی کہ اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ اس کو چھپائیں نہ، آپ اس کو سامنے لائیں. کوئی بھی ٹیلنٹ ہو سکتا ہے. آپ پینٹنگ کرتی ہیں، آپ کو ادب سے دلچسپی ہے، آپ کو کسی بھی زندگی کے شعبے میں، جیسے آپ کوکنگ اچھا کرتی ہیں، تو آپ اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئیں، چھپائیں مت. اس کے لیے ہمارے FP92 کا یہ جو ہے پلیٹ فارم ہے، آپ یہاں آ سکتی ہیں بے جھجک. اور اس کے لیے کہوں گی کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں، یعنی کہ ان کے ایز اے والد، بھائی، خاوند، ان کے شریک حیات، وہ ان کو سپورٹ کریں کہ ان میں یہ ٹیلنٹ ہے تو اس کو وہ آگے لے کے آئیں. تو تبھی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ترقی کرے گی، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ہماری پاکستانی خواتین جو ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں بچوں کو بھی ماشاءاللہ. اردو کے ساتھ اور جوڑے. بچوں کو اردو کے ساتھ جوڑے، کیونکہ گھروں میں اردو جیسے میں نے اپنے گھر میں اردو ہی بولی بچوں کے ساتھ، تو بچے اردو بولتے ہیں. ظاہر ہے جب پاکستان جائیں گے تو وہ اردو ہی بولیں گے نا، فرینچ میں تو نہیں بات کر سکتے. بالکل. تو اردو آتی ہے ان کو، پنجابی بھی آتی ہے، تو اس لیے اپنی زبان کو پہلے دیں. ادھر بچوں نے تو سیکھ ہی جانی ہے زبان، بالکل. لیکن ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اس لیے کہ وہ اردو بولے، اپنی لینگویج کوئی بھی بولے. یعنی مادری زبان جو ہے وہ گھر میں آپ ضرور بولیں. یہ نہ ہو کہ بچے آئیں باہر سے فرینچ بولیں اور آپ بھی ان کے ساتھ فرینچ میں. اگر آپ ان کے ساتھ اپنی مادری زبان بولیں گے، لینگویج اردو استعمال کریں گے، پنجابی بولیں گے، تو وہ اپنی زبان سے جڑے رہیں گے. بالکل. لیکن اگر والدین ہی ان کے ساتھ فرینچ بولنا شروع ہو جائیں، فرینچ ضروری ہے لیکن وہ کالج اور اسکول کے لیول ٹھیک ہے اس پہ، لیکن والدین کا حق ہے کہ وہ اس پہ ضرور توجہ دیں بچوں کو، کیونکہ تربیت جو ہے وہ بھی گھر سے ہی ہوتی ہے، اور یہ جو لینگویج ہے ہماری، جو ثقافت ہے، وہ بھی ان کو گھر سے ہی ملتی ہے. مائیں خاص طور پہ بالکل جو بچوں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے، وہ مائیں ان کے ساتھ اردو میں بات کریں. بالکل. گھر میں اردو کو پریفر کریں، یا اپنی لینگویج کوئی بھی بولے، پنجابی ہے، پھوٹوہاری زبان ہے، کوئی بھی، لیکن اردو کو ساتھ میں ضرور. یعنی ہمارے بچے اگر دور ہو رہے ہیں تو اس میں ماؤں کا قصور ہے. جی، کیونکہ وہ ان کو بھی ہے کہ ہم بچہ فرینچ وہ تو بول رہا ہے، اور بولے گا ہی. اس نے 8-9 گھنٹے اسکول میں گزارنے ہیں، وہ تو اس میں بولے گا. لیکن جب وہ آتا ہے اس کے بعد وہ گھر میں ماں اس کے ساتھ اردو میں کنورسیشن کرے، ماں باپ گفتگو اردو میں ہو تو بچہ اردو سیکھے گا. اس کے بعد پھر وہ جو چینلز ہیں وہ خاص طور پہ اردو والے ان کو لگا کے دیں، تاکہ ان کے مائنڈ میں اردو کا ایک کانسیپٹ رہے. اب جو بچے آ رہے ہیں، بچیاں آ رہی ہیں، اس کے بعد ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہی اردو پہ فوکس رکھیں. یہی ہے. بہت شکریہ شاہز ملک صاحبہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں گے. ہمارے جو کئی ٹاپکس ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے، اس پہ بھی آپ کو بلائیں گے. بہت شکریہ. سلامت رہیں. جی، آج ہمارے ساتھ موجود تھیں پیرس میں مقیم سینئر شاعرہ. اگر یورپ میں دیکھا جائے شاعری کے حوالے سے اگر نظر دوڑائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قد ان کا ہے، جو انہوں نے سفر کیا ہے، انہوں نے جو محنت کی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اور کوئی بھی خاتون جو ہے وہ مجھے ان کے قد کے برابر نظر آتی ہے. تو میں ان کے لیے مزید دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ زور قلم اور زیادہ کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے پروگرام میں اپنے کسی اگلے اور گیسٹ کے ساتھ آپ کے لیے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ایاز محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.